अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसान दोस्तों, आपका डॉक्टर नईम आपकी खिदमत में हाज़िर है। अभी इंडिया से किसी किसान की डिमांड है कि राइस पे ज़रूर हमें वीलॉग बना के दिखाएं। तो राइस हमारी ग़िज़ा का बड़ा लाज़मी अहम हिस्सा है। तो किसान के लिए ये कैश क्रॉप में आता है। तो राइस में कुछ चंद एक बातें हैं जो बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ डिस्कस करनी चाहिए। पहला मसला तो यह है कि राइस के लिए जो फील्ड तैयार करते हैं उसमें बड़े हाल चलाते हैं। किसान का वक्त भी ज़्यादा लगता है, मशीनरी का यूज़ भी ज़्यादा करना पड़ता है और डीजल का खर्चा भी बढ़ता है। मैंने इस पर जो तहकीक की कि 2002 में मैंने NFC को छोड़ा, गोल्डन हैंडशेक ले लिया। विहाड़ी में मैंने 1.5 साल फील्ड वर्क किया था फार्मर्स में, बड़ी एक्सेप्टेंस हुई, कुछ बड़े बड़े ज़िम्मेदार दोस्त बन गए। तो मैंने जब उनको बताया कि मैं NFC छोड़ दिया, आई एम गोइंग टू बैक, मेरा जो नेटिव होम है वो फैसलाबाद है, मामूकानिया। तो उन दोस्तों ने मेरी फेयरवेल पार्टी अरेंज की। मेरे मना करने के बावजूद फेयरवेल पार्टी में उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप विहाड़ी में ही रह जाए, हमें आपकी ज़रूरत है। लेकिन अल्लाह के बंदो, कोई फैमिली मेम्बर और यहाँ नहीं है मेरा, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक नौकरी थी वो मैंने छोड़ दिया, तो मैं यहाँ कैसे रहूँगा, क्या करूँगा। उन्होंने कहा नहीं जी, आपके फैमिली मेम्बर्स हम हैं। जो आपके फैमिली मेम्बर्स बनते फिरते ना, उन्होंने आपका मुंह बांधना है, हाथ पीछे बांधे, टांगें बांधे, कुएं फेंकना, तेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुननी। तो मुझे भी कुछ समझ आ गई कि मेरे 5 बच्चे हैं, उसमें 3 हाफ़िज़ कुरान है और मेरी पिछली 10 पुश्तों में कोई हाफ़िज़ कुरान नहीं था। तो मुझे अपने बहन भाइयों से बरादरी से डर लगा कहीं मेरे बच्चों को ख़राब न कर दें। तो मैंने उनका मशवरा मान के विहाड़ी में रहने का प्रोग्राम बना लिया। उन्होंने एक घर मुझे ख़रीद के दे दिया, पुराना सा घर था, खैर हमने उसको रेनोवेट किया, रहने के काबिल हो गया। फिर गल्ला मंडी में दफ्तर बनाने के लिए दुकान ढूंढनी शुरू की। तो कोई बंदा जिसकी दुकान खाली पड़ी थी और उससे से पड़ी थी, कोई मुझे ना किराए पे दे ना ख़रीदने पे दे। तो एक दुकान वाले ने हमसे प्रॉमिस किया कि मैं आपको अपनी दुकान दे दूँगा, लेकिन एक टास्क है आपके लिए, मैंने हुक्म करें। कि मेरा रकबा पड़ा है मेल्सी रोड पे, उसमें कुछ नहीं उगता, 100 साल से बेकार पड़ा है। मैंने उसको देख के एक हल रूसी ट्रैक्टर से चलवाया, लेकिन टॉप लिंक कसवा दी। टॉप लिंक कहा तो भाई उन्होंने कहा जी बड़े बड़े ढेले निकलेंगे, मुझे उन्हीं की ज़रूरत है। तो हमने उसमें एक हल, दो नहीं सिर्फ एक हल चला के बड़े बड़े ढेले निकाल के तो उसमें पानी छोड़ दिया। 15-20 दिन पानी खड़ा। जब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ढेले अंदर तक गीले हो गए, तो एक छोटे मैसी ट्रैक्टर से हमने 135 या 240 तक उन्होंने खड़े पानी में स्वागा चला दिया, ज़मीन तैयार हो गई। तो राइस की फसल के लिए ट्रांसपोर्ट प्लांटेशन के लिए सस्ता आसान तरीका है, एक हल चलाओ, टॉपलिंग कसो ट्रैक्टर की, हर 2 हलों का दरमियानी फासला जितना बढ़ता जाएगा उतना हल गहरा में ज़्यादा जाएगा और ढेले उखाड़ेगा। ढेले हमें ज़रूरत उखाड़ने की। पानी खड़ा करो, पानी के जैसे ढेले गीले हों तो उसमें स्वागा चला के आपकी ज़मीन तैयार, खर्चा कम, वक्त कम और आपकी ज़मीन बेहतर रहेगी। इसके बाद अगला स्टेप ये है कि हम DAP यूरिया तो डाल देते हैं पहले ही, चावल मुंतकिल करने के फ़ौरन बाद, लेकिन बाकी जो अज़ा हैं पौधे की ग़िज़ा की, उनको इंतज़ार करते हैं कि कब पौधे पे कमी के असरात ज़ाहिर हों। नहीं मेरे जान, ऐसे नहीं करना। हम क्या करते हैं कि ढेले निकाल के पानी खड़ा किया और उसी पानी में हम वीडिसाइड ऐड कर लेते हैं, कुल एसीटाक्लोर, वो तो 150 ml डालते हैं, हम 500 ml कम अज़ कम पी कर डाल देते हैं। 10-12 दिन 15 दिन पानी खड़ा रहता है। और ये जो एसीटाक्लोर है ये प्री एमरजेंट वीडिसाइड है, बीज को डैमेज करेगा, पौधे को डैमेज नहीं कर सकता। तो इसलिए चूँकि राइस का तो हमने पनीरी मुंतकिल करना है, वो तो पौधा होता है, तो बीज होता नहीं, इसलिए हमें उसका कोई ख़तरा नहीं। और 15-20 दिन जब पानी खड़ा रहेगा उसमें जितना भी बीज जो थोड़ा बहुत उगने के काबिल होगा, उगने शुरू करा तो वहीं उसको ख़त्म कर
تو آپ کا ویڈیسائڈ کا پرابلم کنٹرول ہو گیا۔ اب ہم نے جب اس کو سواگا دینا ہے لا منتقل کرنے سے پہلے اس میں آپ کا زنک سلفیٹ کم از کم 10 kg پر ایکڑ آپ نے ڈالنا ہے۔ یوریا کے ساتھ زنک سلفیٹ اگر شامل کر دیں تو آپ کا پودا بوٹا زیادہ مارے گا۔ اگر آپ اس میں میگنیشیم کلورائڈ اگر ڈالتے ہیں یا میگنیشیم سلفیٹ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن میگنیشیم کلورائڈ اور میگنیشیم سلفیٹ کا فرق یہ ہے کہ میگنیشیم سلفیٹ 9.8% بہت بڑی مقدار ہے، اس کے مقابلے میں جو میگنیشیم کلورائڈ اس میں 21% ہوتا ہے۔ تیسرا اس کا فیکٹر اور ہے کہ میگنیشیم کلورائڈ ہے سفید کلر، چٹا کلر کیلشیم کاربونیٹ کو کیلشیم کلورائڈ میں کنورٹ کرتے گا کیمیکل ریئیکشن سے۔ جب وہ کیلشیم کلورائڈ بنے گا تو کیلشیم پودے کی غذا کا لازمی حصہ ہے، میجر پلانٹ نیوٹرینٹس میں سیکنڈری گروپ میں آتے ہیں اور زیادہ مقدار میں چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کلورائڈ ہے، کلورائڈ بھی پودے کی غذا ہے۔ پوٹاش اینڈ فاسفیٹ انسٹیٹیوٹ ہوائی لکھتا ہے کہ کلورائڈ کو حالانکہ ہم نے مائکرو نیوٹرینٹ کنسیڈر کیا، لیکن اس کی مقدار پودے کو اتنی چاہیے جتنی پودے کو سلفیٹ یا فاسفورس چاہیے۔ تو ہم نے 50 سال سے ڈالا بھی نہیں ہے، اور اس پہ منفی چارج ہے کلورائڈ پہ، اور زمین کے ذرات پہ بھی منفی چارج ہے، منفی ریپیل کرتے ہیں، اور جو کمزور ہوگا وہی توڑے گا نا، وہی میدان چھوڑ کے بھاگے نا۔ تو کلورائڈ کی مقدار تو تھوڑے گی زمین کے ذرات کے مقابلے میں، وہ زمین کے مساموں کے ذریعے نچلے پانی میں جا کے شامل ہو جائے گا۔ بند مسام تو کھل جائیں گے، لیکن کلورائڈ کی زمین میں کمی ہو جائے گی۔ ہم نے 50 سال سے کلورائڈ کو ڈالا بھی نہیں، اور ابھی ہمارے ماہرین ہمیں منع کر رہے ہیں، کنڈیم کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے کلورائڈ ڈالا تو آپ کی زمین میں کلر شور پیدا ہو جائے گا۔ حالانکہ وہ یہ عقل کے اندھے ہیں۔ تو ایک شاعر ہے غالباً میر تقی میر ہے یا میر دردس نے لکھے کہ ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ تو کلورائڈ جو ہے ایک تیزاب کا ایسا ہائیڈرو کلورک ایسڈ، کیمسٹری میں پوری دنیا میں اس کو ہائیڈرو کلورک ایسڈ کہا جاتا ہے، ہمارے ملک میں اس کو نمک کا تیزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ نمک کو بطور را مٹیریل استعمال کیا گیا، سارا کیمیکل بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں سوڈیم ہائیڈروکسائڈ، یہ آپ کا کاسٹک سوڈا۔ تو جو کھانے والا نمک ہوتا ہے یہ سوڈیم کلورائڈ ہوتا ہے۔ سوڈیم جو ہے ایک الکلی کا حصہ ہے، کلورائڈ ایک ایسڈ کا حصہ، ہائیڈرو کلورک ایسڈ کا حصہ ہے۔ تو جیسے ہی پانی میں نمک کو حل کرتے ہیں تو یہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ اور ہائیڈرو کلورک ایسڈ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہائیڈرو کلورک ایسڈ کا جو کلورائڈ ہے جیسے پانی میں ہم ڈالیں گے، پانی میں حل ہوگا تو پانی کو بائیفرکیٹ کر کے ہائیڈروجن اور ہائیڈروکسل آئن دو بنے گا، تو ہائیڈروجن آئن جو ہے اس کے ساتھ مل کے دوبارہ اپنا ہائیڈرو کلورک ایسڈ بن جائے گا، اور وہ کلر کا دشمن ہے۔ جتنے بھی تیزاب ہیں یہ کلر کے دشمن ہیں، کلر کو ماریں گے، کلر کو ڈیکمپوز کریں گے، کھا جائیں اس کو۔ تو آپ کی زمین میں کلورائڈ ڈالنے سے، اسی طرح ایم او پی پوٹاشیم کلورائڈ ہے، موریٹ آف پوٹاش بھی کہتے ہیں اس کو، اس سے لوگ منع کریں کہ اس میں کلورائڈ ہے۔ تو یہ آپ کی زمین کے کلر کو کم تو کرے گا، مارے گا، پی ایچ کو بھی ڈاؤن کرے گا، لیکن کلر پیدا نہیں کر سکتا۔ جو بندہ یہ کلیم کرتا ہے کہ کلورائڈ ڈالنے سے زمین میں کلر بڑھے گا یا کلر پیدا ہوگا، وہ اندھا، گنگا، بہرا، سمن، بکمن، امیون، فہم لا یرجعون، اس کو کیمسٹری کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں اس کو ان پارٹ کہتا ہوں، آپ کو برا نہ لگے۔ تو میگنیشیم کلورائڈ اگر آپ ڈالیں گے تو ایک تو آپ کے زمین کا چٹا کلر جو ہے کیلشیم کلورائڈ بن جائے گا، وہ پودے کی غذا ہے، اور وہ پودے کی روٹ ڈیولپمنٹ میں بہت معاون ہے میگنیشیم کلورائڈ جو ہے۔ تو میگنیشیم اور فاسفورس مل کے پودے کا روٹ سسٹم بناتے ہیں۔ باڈی سٹرکچر، پلانٹ باڈی سٹرکچر، اینیمل باڈی سٹرکچر، ہیومن باڈی سٹرکچر، تین چیزوں میں مشتمل ہے فاسفورس، کیلشیم اور میگنیشیم۔ تو کیلشیم اور فاسفورس تو موسٹلی ہمارے جو مونو کیلشیم فاسفیٹ
DAP یا TSP یا زوراور یا SSP، یہ سارے مونو کیلشیم فاسفیٹ گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. تو کیلشیم اور فاسفیٹ تو زمین میں ایڈ ہو رہا ہے، کنٹینیوس ایڈ ہو رہا ہے. ویسے بھی ہماری زمین کلکیریس الکلائن سائلز میں کیلشیم تو بہت ہے، لیکن کیلشیم کاربونیٹ کی شکل میں. کیلشیم کاربونیٹ ہائیلی ٹاکسک کمپاؤنڈ ہے اور اس کا بانڈ بڑا مضبوط ہے، وہ مرکب جلدی ٹوٹتا نہیں، اس کو صرف سلفورک ایسڈ توڑتے ہیں. تو کیلشیم کاربونیٹ میں سے کیلشیم آئی پودے کے لیے اور فاسفیٹ مونو کیلشیم فاسفیٹ سے. اب میگنیشیم نہیں ہے، تو میگنیشیم کو ماہرین نے کہا اٹس اے سیمنٹنگ ایجنٹ. اگر آپ کے پاس سیمنٹ نہیں ہے تو آپ کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے. تو اسی طرح یہ پودے کے روٹ سسٹم کو ڈیولپ کرے گا فاسفورس کے ساتھ مل کے. جو پودے کا تنا ہے اس کی دو طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، بڑھوتری. ایک تو اوپر کو لمبا ہوتا ہے، دوسرا اس کا تنا موٹا بھی ہونا چاہیے. لمبائی اور موٹائی اگر ایک تناسب سے ہو تو وہ پودا مضبوط ہو، تو اس کا تنا ٹوٹتا نہیں اور بہتر پیداوار کا ضامن ہوتا ہے. اگر آپ میگنیشیم نہیں ڈالیں گے، میگنیشیم نہیں استعمال کرتے، تو آپ کی فصل کا قد تو ہو سکتا ہے آپ کی توقع سے 2 گنا زیادہ ہو جائے، لیکن اس تنے کی جتنی موٹائی کم ہوگی اتنا ہی تنا نازک اور جلدی ٹوٹے گا اور آپ کی پیداوار کا ناس مان جائے گا. تو میگنیشیم اگر آپ نے ڈالا تو آپ کی فصل کا تنا مضبوط ہوگا، موٹا بھی ہوگا اور جلدی ٹوٹے گا نہیں. اگر تنا موٹا ہو تو پھر اس پہ سپٹا تکڑا لگتا ہے. میں ابھی پچھلے ہفتے میں ٹوباٹیک سے گیا، ہمارے دوست ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، کیمسٹری کے پروفیسر ہیں، ان کو میں نے یہ پچھلی گندم پہ یہ کیمیکل استعمال کروائے. تو وہ بہت خوش تھے، ویری مچ پلیزڈ اینڈ کانفیڈنٹ. میں نے کہا پاجی مزہ ہی آ گیا. میں نے کہا بتائیں کہ ہماری جو گندم تھی اس کا تنا اتنا موٹا اور سخت تھا کہ کمبائن ہارویسٹر ہمارے کھیتوں میں دوڑ نہیں سکا. کمبائن ہارویسٹر والوں کا تو پر ایکڑ ٹھیکہ ہوتا ہے نا، کہ 2,000 یا 3,000 یا 25,000 یا 27,000 ایکڑ میں نے لیا گندم کاٹنے کا. تو لیکن اگر وہ تنا اتنا تکڑا مضبوط ہو کہ اس کو کاٹنے میں دیر لگے تو دوڑے گا کیسے؟ تو 2 ایکڑ گندم ایسی تھی کہ ان کے کمبائن سے کٹ نہیں سکی. تو یہ میگنیشیم کا کنٹریبیوشن ہے. آپ کے پودے کا تنا جتنا مضبوط ہوگا، موٹا ہوگا، اتنا آپ کے پودے کا قد نسبتاً چھوٹا رہے گا. اگر قد تھوڑا نسبتاً چھوٹا بھی ہو، 4 فٹ والا 3 فٹ پہ آ جائے اور تنا اس کا موٹا ہو، تو ایک تو وہ گرے گا نہیں، دوسرا اس پہ سٹا بڑا اور مضبوط لگے گا اور آپ کی پیداوار بڑھنے کا لازمی چانس بن جائے گا. یہ آپ نے کاپر سلفیٹ، زنک سلفیٹ، بورک ایسڈ، میگنیشیم کلورائڈ اور فاسفورک ایسڈ چاول کو، پنیری کو منتقل کرنے سے پہلے زمین میں فلڈ کر دینا ہے. اسی طرح ڈرم بنائیں، 3 ایکڑ پہ 4 ایکڑ پہ فلڈ کر دیں، اس میں 4 5 6 7 8 9 جتنا آپ مناسب آپ کا جیب سائز اتنی میگنیشیم دے دو گے، اتنا آپ کا پودا انشور ہو جائے گا کہ گرے گا نہیں. اور اسی کے ساتھ اگر آپ نے نائٹروجن 2-3 بوریاں دے دی، جتنی نائٹروجن زیادہ دو گے اتنا آپ کا پودا ٹلرنگ زیادہ کرے گا، بوٹا زیادہ مارے گا. جتنی نائٹروجن کم دو گے اتنی ٹلرنگ کم ہوگی اور اینڈ تک پودا تو تگڑا ہو جائے گا، لیکن جب فی پودا تنے تھوڑے ہوں گے، اتنے سٹے ہی تھوڑے ہوں گے، تو پیداوار کیسے آپ کی بنے گی؟ تو اس لیے آپ نے نائٹروجن کو بھی کمپرومائز نہیں کرنا، اس کے ساتھ ہی نائٹروجن بھی دینی اور منتقل کر دو گے. جب یہ پنیری آپ منتقل کرو گے تو کوئی پودا بڑھوتری روکے گا نہیں، پیلا نہیں ہوگا، کوئی پتا نوک تک بھی نہیں سوکھے گی. ایسے لگے گا جیسے آپ کے فیلڈ میں پہلے سے یہ نرسری نہیں لگائی تھی، پودا ایسے ہی لگا ہوا تھا. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی فصل پہ کیڑا کم سے کم آئے گا. گرنے کی تو بات میں نے بتا دی، کیڑا کم سے کم، فنگس کم سے کم. زنک اور کاپر دونوں مل کے فنگس کو امیون کرتے ہیں. بورک ایسڈ اور فاسفورک ایسڈ مل کے پودے کو انسیکٹ اگینسٹ امیون کرتے ہیں. بورک ایسڈ، زنک اور میگنیشیم مل کے پودے کو ٹیمپریچر لوئسٹ ہو یا ہائیسٹ، دونوں میں پودے کو امیون کرتے ہیں. تو آپ کی تو موجیں ہوگی. پہلے 25 سے 30 دن آپ نے پودے سائے میں پانی کھڑا کرنا ہے.
اگر آپ کے پاس پانی اویلیبل ہو تو۔ لیکن جیسے ہی آپ کا پودا زمین کو اوپر سے ڈھانپ لے تو پھر آپ نے پانی کھڑا نہیں کرنا، پھر زمین کو صرف وتر حالت گیلی حالت میں رکھنے، ٹیڑے پڑنے سے پہلے پانی لگا دینا، ٹیڑے نہیں پڑنے دینے اور اسے گیلی حالت میں پانی دینا، لیکن پانی کھڑا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو پھر بھی کوئی پرابلم محسوس ہو، کیڑا میڑا آتا ہے تو دانے دار زہر کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، آپ نے کلوروپائریفاس 3 سے 4 لیٹر یہ فی ایکڑ آپ نے فلڈ کر دینی ہے۔ تو یہ زمین کے اندر جو کیڑے ہیں ہوڈا بیٹل وغیرہ یہ وہ سارا اور تیلا شیلا اور مکھی اور کیڑی ساری سب کو یہ کنٹرول کرے اور پکنے تک آپ کو کچھ نہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جب آپ کا پودا سٹا نکال رہا ہو تو پھر اس کو فاسفورس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پوٹاش اینڈ فاسفیٹ انسٹیٹیوٹ ہوائی کا ہی انالیسز ہے کہ جب پودا 2 پتے والا ہوتا ہے تو اس کو 3% نائٹروجن 8% نائٹروجن 3% فاسفورس چاہیے۔ جب پودے پہ ٹلنگ شروع ہوتی ہے تو پھر نائٹروجن جو ہے وہ تقریباً 17% چلی جاتی ہے اور فاسفورس 8% ہو جاتی ہے۔ جب پودے پہ سٹا نکلتا ہے پھر پودے کو فاسفورس کی ضرورت بڑھتی ہے، پھر جو ہے نائٹروجن 42% اور فاسفورس 38%۔ جب سٹے میں دانہ بننا شروع ہوتا ہے تو پھر پودے کی نائٹروجن 36% لیکن فاسفورس 51% چلی جاتی ہے ریکوائرمنٹ۔ تو فاسفورس ایک ایسا ایلیمنٹ ہے کہ ایج فیکٹر کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت بڑھتی جائے گی۔ اس سٹیج پہ جب سٹا نکلا ہوتا ہے اور آپ یہ دوبارہ بورک ایسڈ فاسفورک ایسڈ بنا کے اسی طرح اور اس کے ساتھ تھوڑی سی نائٹروجن اگر ایڈ کر دیں تو آپ کی پیداوار ڈبل اپ ہو سکتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اور سٹے میں جیسے دانہ بن جائے تو پھر آپ نے پانی بند کر دینا رائس کا، تو اس سے پودے کے جسم کی جو جان ہے اگر سٹا کھینچ جائے بیج کھینچ لے تو آپ کی پیداوار کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ۔ اس وقت پودے پہ فنگس آتی ہے، اسٹیم راٹ ہم اس کو کہتے ہیں۔ پانی اگر روکا آپ نے نہ کھڑا کیا ہوا اور پانی سکھا دیا تو اسٹیم راٹ نہیں آئے گا۔ دانے کی فلنگ آدھے وقت میں دانہ پورا بھر جائے گا اور اس کا وزن زیادہ ہوگا، اور ابھی پودا ہو سکتا ہے ابھی سبز ہو لیکن دانہ پک جائے گا۔ تو اس طرح آپ اپنے رائس سے 2 گنا سے 3 گنا پیداوار بھی لے سکتے ہیں۔ تو اس کو ہارویسٹ کریں، اگر تنا سبز ہوا تو پھر روٹا ویٹ ہو سکے گا آرام سے، جو پیچھے اس کا بچے گا تنا پودے کا تو وہ گرین ہوا تو وہ آرام سے روٹا ویٹ ہو سکے گا، اس کو اپنے گرین مینیور سبز کھاد کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مزید بات پوچھنا چاہیں، سمجھ نہ آئی ہو یا میں کو بات چھوڑ گیا ہو سکتا ہے تو آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں 0303 769 7691 0333 62 466۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ آپ کو اپنی ایمان میں رکھے، نیکی کی لمبی عمر سے نوازے، کامیابیاں دے اور ہر بلا سے مشکلوں سے عالمیہ آپ کو محفوظ فرمائے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نیکی کی لمبی عمر دے تاکہ میلے لگتے رہیں۔ زندگی کے ساتھ میلے ہیں، زندگی ختم ہو گئی تو میلہ ختم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔